बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान अफरोज़ दास्तान हयात की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। आज हम उसके एपिसोड नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। होना तो ये चाहिए था कि जब औरतों को ये एजाज़ बख्शा गया तो वो उसका खैर मुकद्दम करती, लेकिन हुआ ये कि वो भी अल्लाह के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो गई। घर घर बहस छिड़ गई कि अगर किसी की 4 से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो जिन्हें अलहदा किया जाएगा वो कौन होंगी, उन्हें कौन रखेगा अपने घर, कौन उनकी कफ़ालत करेगा, कौन उनकी देखभाल का ज़िम्मा अपने ऊपर लेगा। सहराई ज़िंदगी में कसरत अज़वाज का रिवाज महज इसलिए नहीं था कि मर्द हरीस थे, बल्कि इसलिए भी कि वो फयाज भी थे। यूँ बीवियों की तादाद पर पाबंदी को शुरू में औरतों के साथ ज़्यादती बल्कि सरासर जुल्म का नाम दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात यही ख़त्म नहीं की बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया कि ये फरमान इलाही था। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि औरतें हर चंद मर्दों से बहुत आगे या मुख्तलिफ होती हैं, फिर भी वो मर्दों के बराबर हो सकती हैं, उनके हुकूक मसावी हैं। उन्होंने तालीम दी कि औरतें मर्दों की जीनत हैं और दोनों एक दूसरे के मुहाफ़िज़ और निगहबान हैं। दोनों को आखिरत में अपना अपना हिसाब देना है और वहाँ भी दोनों के साथ यकसा सलूक किया जाएगा। आज लोग इन सादा और मुनसिफाना ख्यालात पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। उस ज़माने में इन्हीं बातों पर लोग उनसे नफरत करते थे। एक दौर एक बात का मजाक उड़ाता है और दूसरा उसे काबिल सताइश समझता है, शायद इसलिए कि वो फल मीठा होने से पहले कड़वा होता है। मेरी दुआएं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में कुफार को अब कोई गलत फहमी नहीं रही थी। जो थोड़ी बहुत खुश फहमियाँ थीं वो भी दूर हो चुकी थीं। कुरैश के तमाम सरदारों पर इस पैगामात के मुज़मरात आश्कार हो चुके थे और अब बराह रास्त तसादुम नागुज़ेर था। इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक इंतहाई इनकलाबी नारा था, निहायत मुख्तसर लेकिन इतना अमीक, इतना गहरा और दूर रस कि उसकी ज़रबकारी जाहिलियत की बुनियादें हिलाने की ताकत रखती थी। इस कलमा पर ईमान रखने वाला अलल ऐलान पुकार रहा था कि अब अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा किसी के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी तर्ज मुआशरत कबूल नहीं की जाएगी जो गैरुल्लाह की ईजाद हो। अल्लाह ताला के अलावा किसी की हाकिमियत तस्लीम नहीं की जाएगी। तमाम फ़ौकुल इंसानी हुकूक ख़त्म कर दिए जाएंगे। नस्ली, कौमी और कबायली वहदतों की रिवायात, पुजारगी और जागीरदार तबकों की इम्तियाजी मुराआत और ख़ुद साख्ता मफरूज़ों पर कायम तमाम अज़मतें और बालादस्तियाँ मिटाकर काफ़िला इंसानियत को अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा उसूलों के तहत फ़लाह और इर्तिका की राह पर गामज़न किया जाएगा। ये एक नज़रिया हयात था, एक फ़लसफ़ा था जिसका जवाब भी यही होना चाहिए था कि उसके मुकाबले पर एक मुतबादिल नज़रिया पेश किया जाता और दलाइल से उसकी फ़ौक़ियत तस्लीम कराई जाती। लेकिन ये ना हुआ और वो ज़िद होकर खुल्लम खुल्ला जुल्म पर कमर बस्ता हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर भेजा था तो रुखसत के वक्त उन्हें सबसे बड़ी नसीहत ये की थी, मुआज़, मज़लूमों की बद्दुआ से डरते रहना। याद रखना कि उनके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं है। आज मैं ज़ईफ़ और करीब मर्ग हूँ, लेकिन आज भी जुल्म पर मेरा खून खोल उठता है। मुझे जुल्म से बहुत नफ़रत है। मैं बिलाल, जिसने बहुतों से ज़्यादा जुल्म सहे हैं, बहुत लोगों से ज़्यादा अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, जुल्म से महफूज रहने के लिए दुआएं मांगता रहता हूँ। बिलाल हबशी की ये दुआ है, या अल्लाह जालिम को मजबूर कर दे कि वह अपने आप को इस बदन में देखे जिस पर वो जुल्म उठा रहा है। या अल्लाह गलत फैसले करने वालों को अपने फैसलों के नतीजे खुद भुगतने पड़े। या अल्लाह अदल चाहने वाले मजबूर कल खुद कुर्सी अदल पर मुतमक्किन हो जाएं। या अल्लाह कोई इंसाफ कानून के मामले में मनमानी न कर पाए, क्योंकि दुनियावी कानून भी तेरी रहमत ही से बने हुए हैं। या अल्लाह हर जालिम को उसके जुल्म की दोहरी सजा दे। या अल्लाह जालिम को उसी वक्त सजा दे जब वो जुल्म कर रहा हो। एक और छोटी सी दुआ
جو میں ہر رات سونے سے پہلے مانگتا ہوں، میری زندگی بھر کا یہ وظیفہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے میری برائیاں دور کر دے اور مجھے بری عادتوں سے چھٹکارا دلا دے۔ فجر کی اذان سے پہلے جب میں مسجد نبوی سے ملحق ایک چھت پر بیٹھا اذان کے وقت کا انتظار کیا کرتا تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور قریش مکہ کے بارے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ وہ تیرے دین پر قائم رہیں۔ لیکن یہ مدینے کی دعا ہے، اس وقت مکے میں تو ہر وقت میری یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ قریش کو نیکی کی ہدایت دے دے اور وہ ظلم سے باز آ جائیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ پہلی ہجرت اب تشدد کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ کساوت لیے ہوئے قتل تک نوبت پہنچنے لگی تھی۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہم مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہو۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو ہمیں لگتا تھا کہ چشم فلک ان کی آنکھوں میں گریاں کنا ہے، لیکن وہ جس راہ پر گامزن تھے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ رضا الہی جو یہی تھی کہ اس کے پیغمبر سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ بنائیں اور ان کی پیروی کرنے والے خون پسینے سے بنے ہوئے اس جادہ پیغمبری کو فلاح اور بہتری کا ایک آسان راستہ سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بدی سے نفرت کی، لیکن وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے اور جان کی سلامتی کے لیے دنیا ہی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، غارو اور کہیں اور جا بسے، جوگی بن گئے، راہ بن کر زندگی گزار دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے ایک خاتون نے شہادت پائی، حضرت سمیہ۔ اسے اسی وقت جنت کی بشارت مل گئی جب ہمارے ازلی دشمن ابو جہل نے جہالت کے جوش میں اس کی پسلیوں میں اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ اس کا نام تھا سمیہ، سمیہ بنت خبات، عمار کی والدہ۔ اور سمیہ کا جرم یہ تھا کہ اس نے ہبل، جو کعبہ کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور بھی تھے جنہوں نے میدانوں میں کھمبے گاڑ گاڑ کر ان کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا اور کوڑے مار مار کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ادمو کر کے سسک کر مرنے کے لیے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب بن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ صحابہ تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑا مگر اپنی جانیں گنوا دی۔ مگر اب صورتحال اتنی بدل چکی تھی کہ کچھ کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی صفوں سے ایک ایک کر کے کئی اہل ایمان رخصت ہو چکے تھے یا معذور کر دیے گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا، چنانچہ آپ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور جنہیں مکہ میں کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں وہ ہجرت کر جائیں، صرف وہ رہ جائیں جنہیں خون خرابے کے ڈر سے کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ جو کسی مکی خاندان کے فرد تھے یا جنہیں مکہ کے کسی خاندان کی سرپرستی حاصل تھی، محفوظ تھے، اس لیے کیونکہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے خاندانی بلکہ قبائلی محاذ آرائیوں کا خدشہ بھی تھا۔ میں ابو بکر کی سرپرستی میں تھا، اس لیے میں مکہ میں رہ سکتا تھا۔ میں بلال ابن بلال، غلام ابن غلام، ایک مقرر رات کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جعفر 83 مردوں اور 17 عورتوں کو لے کر صحرا میں نکل گئے۔ ان میں جعفر کی بیوی اسما بنت امیس بھی تھیں، سودا بنت زامہ بھی تھیں اور مقداد بنت اسود بھی تھیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے اور ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے خالد بن حزام، حکیم بن حزام کے بھائی بھی شامل تھے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ حبشہ سمندر پار میرے آبا و اجداد کا وطن تھا، جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اس ملک پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ نجاشی کے عدل کا دور دور تک شہرا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جانے پہچانے راستوں سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا، کیونکہ قدم قدم پر دشمنوں سے خطرہ تھا۔ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا بڑی صعوبتوں، بڑی مشقتوں والا تھا۔ اس پر نہ کنویں تھے، نہ کوئی آبادی تھی،
خالد بن حزام تو راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ ان مہاجروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے سروں پر گدھوں کے پروں کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ تھا۔ یہ گدھ راستے بھر ان کے سروں پر منڈلاتے رہے، اس آس پر کہ کب ان میں سے کوئی نڈھال ہو کر گر پڑے اور وہ ان کا لقمہ بن جائے۔ ایسی بات چھپی کہاں رہ سکتی تھی؟ دن چڑھتے ہی خبر پھیل گئی، ابو جہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً دارالندوہ میں اپنے حلیفوں کو اکٹھا کیا، انہیں غیرت دلائی اور بالآخر سب سے یہ طے کروا لیا کہ ولید بن عتبہ کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا جائے، جو انہیں گرفتار کر کے واپس مکے میں لائے یا وہیں صحرا میں ختم کر دے۔ اس سے چند ماہ قبل بھی 17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے، ان میں عثمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ، ابو سلمہ، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام بھی شامل تھے۔ اس مرتبہ قریش نے اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، بلکہ اسے ایک طرح سے اپنی کامیابی تصور کیا تھا۔ اب پورے 100 مسلمانوں کا ایک بار پھر ان کے چنگل سے یوں نکل جانا ان کے لیے بہت بڑی شکست کے مترادف تھا۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ ولید اور اس کے گھڑ سواروں نے صحرا کا راستہ روک لیا اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں ان کے قدموں کے نشانات بھی مل گئے، بلکہ 1 میل تک تو وہ ان کے متوازی چلتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے 100 نفوس آدمی جو ہیں وہ کفار کے ہتھے چڑھ جائیں۔ ہوا یہ کہ دشمنوں کے گھوڑے تک ان کی خوشبو نہ پا سکے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے قافلے کو دشمنوں کی تلواروں اور گھوڑوں کے سموں سے محفوظ حفاظت کے ساتھ صحرا سے نکال کر لے گئے۔ اسے اگر موزہ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جعفر صحرا کے پیچھے اس کے ہر ایک چپے چپے سے وہ واقف تھے، وہ صحرا کی ہر ایک سمت کو جانتے تھے، اس کی چندھیاں دینے والی دھوپ کو، اس کے چھوٹے بڑے بنتے بگڑتے ریت کے ٹیلوں کو، ان ٹیلوں کے سایوں کو جعفر کا علم ہی ان میں سے ہر ایک کو نہیں تھا سوائے جعفر کو، اور یہ ان کا معجزہ ہی تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ صحرا میں جعفر اپنے آپ کو اپنے سائے میں چھپا سکتے تھے۔ اس میں کرام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعفر کو بڑی توفیق عطا کی تھی۔ بالآخر ولید اور اس کے تھکے ہارے گھڑ سوار بے نیل و مرام مکہ واپس آ گئے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سب اپنی ناکامی پر بے حد شرمسار تھے۔ ان کی ناکامی سے ہماری ہمت بڑھی اور ہجرت کو ہم نے باقاعدہ اپنی حکمت عملی بنا لیا۔ 2-2 4-4 کر کے قافلے صحراؤں کے نادیدہ راستوں پر چلتے چلتے حبشہ پہنچتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے لیے ہمارے بہت سے ساتھی سمندر پار کر گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ حبشہ میں بھی بہت محفوظ نہیں تھے۔ ابو جہل برابر ان کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا، سرداران قریش کے ساتھ مباحثے کر رہا تھا، انہیں اکساتا تھا، غیرت دلاتا تھا۔ ابو جہل اور اس کے حلیفوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں گھن کی طرح اندر ہی اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ ابو سفیان کا لہجہ اتنا دھیما پڑ گیا تھا کہ ان دنوں اس کی گفتگو مشکل سے سنائی دیتی تھی، لیکن جو کچھ سنائی دیتا تھا اس میں لفظوں کا وہی خوبصورت انتخاب، فکروں کی وہی چستی اور روزمرہ کا وہی دردبست ہوتا تھا جو اس کی گفتگو کا خاصہ تھا۔ دوسری طرف ابو جہل تو غصے میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کے وقار کو دھچکا لگا۔ مسلمانوں کی کامیاب ہجرتیں اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گئیں۔ مسلمانوں کا اس طرح مکے سے فرار ہو کر کسی ہمسایہ ملک میں جا بسنا اور وہاں کھلے بندوں دنداتے پھرنا مکہ کے تجارتی ساکھ کے لیے بھی اچھا نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک بار پھر دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کو بلوایا اور یہ فیصلہ کروایا کہ اگر مسلمان صحرا اور سمندر میں گرفت سے بچ نکلے ہیں تو انہیں حبشہ جا کر پکڑا جائے، جہاں وہ شاہ نجاشی کی پشت پناہی میں چین سے بیٹھے ہیں۔ نجاشی کا دربار، سرداران قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک سفارتی وفد بھیجا جائے جو مسلمانوں کو واپس لائے۔
اس وفد کی قیادت کے لیے انہوں نے قبیلہ سہم کے عمر بن الاس کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ پہلے حبشہ آیا ہوا تھا اور شاہ نجاشی اور اس کے چند جرنیلوں اور درباری عہدہ داروں سے اس کے نجی مراسم بھی تھے۔ چمڑے کی مصنوعات میں حبشہ کی بڑی پذیرائی بھی تھی۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ عمر روسائے مکہ کی طرف سے نجاشی اور اس کے منصبداروں کے لیے چمڑے کے بیش بہا تحفے لے کر جائے۔ تمام شہر سے چمڑے کی بہترین مصنوعات خرید کر عمر بن الاس کے حوالے کی گئیں اور عمر بن الاس حبشہ روانہ ہو گیا۔ حبشہ پہنچتے ہی عمر بن الاس نے ایک ایک کر کے سب منصبداروں سے ملاقات کی، ہر ایک کو بیش قیمت تحفے پیش کیے اور تحفہ دیتے وقت ہر ایک سے کہا، ہمارے شہر کے چند نادان نوجوانوں نے یہاں حبشہ میں پناہ لے لی ہے، ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، انہوں نے اپنا آبائی مذہب ہی چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں کا مذہب اختیار نہیں کیا بلکہ اپنا ہی ایک الٹا سیدھا مذہب ایجاد کر لیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم۔ مکہ کے شرفاء نے اس سلسلے میں مجھے آپ کے پاس بادشاہ سلامت سے یہ درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ انہیں واپس مکہ بھجوا دیں۔ آپ سے میری التجا ہے کہ جب میں بادشاہ سلامت سے ان کے بارے میں عرض کروں تو آپ بھی انہیں یہ مشورہ دیں کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ان سے کوئی بات نہ کریں، ہم ان کے عزیز ہیں، خود ہی انہیں سمجھا لیں گے۔ سب نے عمر کی درخواست بھی مان لی۔ اب عمر شاہ نجاشی کے تحائف لے کر دربار میں پہنچا۔ یہ تحائف منصبداروں کے تحائف سے کہیں زیادہ گراں قدر تھے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد عمر نے کچھ عرض گزار کرنے کی درخواست کی۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا، اسی انداز سے جیسے اس نے جرنیلوں اور درباری منصبداروں سے بات چیت کی تھی۔ آپ کی سلطنت میں مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے قریبی عزیز داروں نے جو ہمارے شہر کے سربر آوردہ لوگ ہیں، آپ سے التجا ہے کہ حضور ان کے عزیزوں کو ان کے پاس واپس بھجوانے کا کوئی مناسب بندوبست کر دیں۔ سب منصبداروں نے یک زباں ہو کر نجاشی کو مشورہ دیا کہ عمر کی درخواست مناسب ہے، منظور فرمائی جائے، کیونکہ یہ مسئلہ مہاجروں اور ان کے قریبی عزیزوں کے درمیان ہے اور ان کے اعضاء ہی ان کی نزاکت کو سمجھ سکتی ہیں۔ بادشاہ نے ان کا مشورہ پسند نہیں کیا اور کہا، وہ ہماری پناہ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو ہم چاہیں گے کہ انہیں بلوایا جائے تاکہ وہ ان کا جواب دے سکیں۔ اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو انہیں واپس بھیج دیا جائے گا، اگر نہیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ جب تک چاہیں یہاں ہمارے شہر حبشہ میں ہماری پناہ میں رہ سکتی ہیں۔ مسلمانوں کو دربار میں بلوانے کے احکامات دے دیے گئے۔ مذہب کا معاملہ تھا، اس لیے نجاشی نے اپنے پشپوں کو بھی بلوا لیا جو اپنی مذہبی کتابیں لے کر دربار میں پہنچ گئے۔ محترم سامعین، یہ تو تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 14 جو کہ آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے دیکھی۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔